अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पंजाब और पुख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली के इंतखाबात 90 रोज के अंदर या फिर 90 रोज के बाद जल्द अज जल्द करवाए जाएं। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अज खुद नोटिस का महफूज किया गया फैसला सुनाया। इस फैसले से 2 जज साहिबान ने इख्तिलाफ किया जबकि 3 ने इसके हक में फैसला दिया, जिसके बाद बज़ाहिर तो आईनी बहरान खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हुकूमत के रद्द-ए-अमल से मामला मजीद पेचीदगी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको याद दिलाते चलें कि साबिक SSP लाहौर गुलाम महमूद डोगर केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन और मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब करके 2 सूबों में इंतखाबात की तारीख देने पर बात की, जिसके बाद इन जज साहिबान ने चीफ जस्टिस से इस मामले पर सो मोटो लेने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सो मोटो लेकर 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसमें मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत 3 जज साहिबान सीनियर जज साहिबान को शामिल ना करने पर सीनियर वकला ने और हुकूमत ने भी एतराज़ात उठाए, जबकि बेंच में मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन और मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शामिल करने पर भी एतराज़ात उठाए गए। समाअत शुरू हो गई। उसके बाद 2 जज साहिबान मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला और मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी ने आज खुद नोटिस लेने पर सवालात उठाए, जिस पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। 2 जज साहिबान के इख्तिलाफी ऑर्डर्स के बाद चीफ जस्टिस ने 5 जजेस पर मुश्तमिल एक नया बेंच तश्कील दिया, जिसने आज 3-2 की अक्सरियत से 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म सादिर किया। आज के फैसले में मिस्टर जस्टिस जमाल मंदुखेल और मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट तहरीर किया और असखुद नोटिस जो है इख्तिलाफी नोट के मुताबिक असखुद नोटिस मंजूर इलाही और बेनज़ीर भुट्टो केसेस में तय उसूलों के खिलाफ है। ये मामला आर्टिकल 184(3) के इख्तियार के इस्तेमाल का फिट केस नहीं है। चीफ जस्टिस का ये असखुद नोटिस काबिल समाअत नहीं। यही आईनी मामलात पहले ही हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत हैं, ज़ेर इल्तिबा है। आर्टिकल 184 के इख्तियार को इस्तेमाल करने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। इख्तिलाफी नोट में मजीद तहरीर किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच पहले ही पिटीशंस के हक में फैसला दे चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील डिवीजन बेंच में ज़ेर इल्तिबा है। सूबाई हाई कोर्ट्स की आईनी हुदूद में असखुद मुदाखलत नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट्स की आईनी हुदूद में मुदाखलत आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। हाई कोर्ट्स की आईनी हुदूद में मुदाखलत सूबाई आईनी अदालतों की आज़ादी के खिलाफ है। आईनी सूबाई अदालतों को कमज़ोर करने की बजाय मजबूत करना चाहिए। मिस्टर जस्टिस जमाल मंदुखेल और मंसूर अली शाह साहब ने मजीद तहरीर किया कि हाई कोर्ट्स में जारी इन मामलात की कार्रवाई में कोई ताख़ीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया कार्रवाई हाई कोर्ट्स में जारी कार्रवाई में रुकावट का सबब बनी है। हाई कोर्ट्स को इन आईनी मामलात पर 3 दिनों में फैसले का हुक्म देते हैं। ऐसे तमाम मामलात को हल करना पार्लिमान का इख्तियार है। अब सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक आइन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 दिन का वक्त दिया गया है, मुकर्रर है। असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। पंजाब असम्बली गवर्नर के दस्तखत ना होने पर 48 घंटे में खुद तहलील हो गई, जबकि पुख्तूनख्वा के असम्बली जो है वो गवर्नर की मंजूरी पर तहलील हुई। फैसले में मजीद कहा गया कि सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार हासिल है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आईनी जिम्मेदारी गवर्नर की है, खुसूसन पुख्तूनख्वा की सूरत में। और गवर्नर KP ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करके आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर मुमलिकत पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। गवर्नर पुख्तूनख्वा सूबाई असम्बली में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। हर सूबे में इंतखाबात आईनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए। ये फैसले में तहरीर है। सुप्रीम कोर्ट का मजीद फैसले में कहना था कि इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मुशावरत का पाबंद है। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन अगर नहीं तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख बदली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि तमाम वफाकी और सूबाई इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए विफाक तमाम सहूलियात फराहम करे। अदालत इंतखाबात से मुतालिक ये दरख्वास्तें काबिल समाअत करार देकर निपटाती है। उसके बाद वजीर कानून जनाब आजम नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो कहा वो पहले सुन लीजिए। कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समाअत नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहिबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और लिखते हैं कि ये काबिल समाअत नहीं है।
اب یہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہائی کورٹس میں جو پینڈنگ پروسیڈنگز ہیں ان میں ہو جانا چاہیے. یہ فیصلہ 4-3 ہے یا 3-2 ہے، یہ قابل بحث ہے. آج ہمیں بڑے ایک روبسٹ زبردست سینئر پینل نے جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پی ٹی آئی سے وہ سینیٹر بھی ہیں. بیرسٹر صلاح الدین صاحب ویل نون اور بڑی ووکل وائس ہیں، ہم سیکھتے بھی رہتے ہیں ان سے کافی ٹویٹر پر بھی. اور ہمارے ساتھ موجود ہے جہانگیر جدون صاحب، اٹارنی جنرل ہیں اسلام آباد کے. اور اس کے علاوہ ہمیں گورنر پنجاب کے لائر جناب مصطفیٰ رمدے صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب، پہلا تو بالکل سٹریٹ سوال، یہ جو وزیر قانون صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ تو 4-3 کا فیصلہ ہے، 3-2 کا نہیں ہے، یعنی مسٹر جسٹس اطہر من اللہ اور اس کے علاوہ جو مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی جو وزن ہے وہ اس طرف ڈالا جائے، یعنی وہ اس کو 4 گن رہے ہیں. اوور ٹو یو سر، کیا اس کی، اور وہ پھر وہ ایک جو فیصلے میں آخر میں فٹ نوٹ لکھا ہے، دے آر ریفرنگ ٹو دیٹ از ویل، کہ جی فٹ نوٹ میں کہا گیا ہے کہ جو دو ڈیسنٹنگ ججز تھے ان کے ساتھ ہم ایگری ہیں، تو یہ ٹوٹل 4 بنتے ہیں. وٹ یو میک آف اٹ علی ظفر صاحب؟ بڑی معذرت سے یہ جو بحث کی گئی ہے یا جو کہا گیا ہے انٹرویو میں، یہ مذائقہ خیز ہے. میں نے 5 ممبر بینچ کے سامنے ہی بحث کی تھی، پورا میڈیا بھی 5 ججز ہی دیکھ رہا تھا جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. جو فیصلہ آیا ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 5 ججز کا فیصلہ ہے. یہ بھی کہا گیا ہے اس فیصلے میں کہ یہ پٹیشنز ایکسیپٹ کر رہے ہیں ہم 3-2 میجورٹی سے. سارے 5 جج صاحبان نے سائن بھی کیا ہے. اس کے بعد یہ کہنا کہ نہیں یہ 7 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا، 2 ممبرز کا اور بھی آرڈر تھا جو اس میں شامل ہونا چاہیے تھا. یہ تو میں اپنی پریکٹس میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ اس طرح بھی عدالت کے فیصلوں کو ایک طرح سے مسترد کیا جاتا ہے یا ریویو بھی فائل کیے بغیر کہا جاتا ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں. ہوا یہ تھا، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں میں. 23 تاریخ کو جی 9 ممبر بینچ بنا. 9 ممبر بینچ جب بنا بالکل تو پی ٹی ایم کی جماعتوں کی طرف سے جوائنٹ اپلیکیشن آئی کہ اس میں سے 2 ہے، اس لیے ان کو اس عدالت میں یہ سارا معاملہ جب اس طرح اٹھا تو کیس ایڈجرن ہونے کے بعد جب 27 کو کوئی 12 بجے کے قریب ایک انٹرنل میٹنگ ہوئی جج صاحبان کی، کیونکہ مختلف نوٹس بھی لکھے گئے تھے اور انٹرنل میٹنگ کی میں یہ نظر آ گیا کہ یہ جو 9 ممبر بینچ ہے اس میں آپس میں اختلاف ہے، مختلف رائے ہے جو انہوں نے نوٹس کی فارم میں بھی لکھ دی. تو پھر فیصلہ 9 کے 9 ججز نے کیا اور یہ فیصلہ میرے سامنے ہے 27 کو، جس میں انہوں نے کہا کہ اس بینچ کو ختم کر دیا جائے اور ایک نیا بینچ بنایا جائے. ایک نیا کہ وہ نیا بینچ ہیں بنائے. فیصلہ میرے سامنے ہے 27. کیپنگ ان ویو دا آرڈر ڈیٹڈ 23/2 اینڈ دا ایڈیشنل نوٹس جو باقی جج صاحبان نے دیے ایز ویل ایز دا ڈسکشنز میڈ ان دا اینٹیر آف دا کورٹ، یعنی عدالت کے جو سٹنگ رومز ہیں جج صاحبان کے، اس میں جو ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد دا میٹر از ریفرڈ ٹو آنریبل چیف جسٹس فار ری کانسٹیٹیوشن آف دا بینچ، یعنی کہ چیف جسٹس صاحب کو بھیجا گیا ہے کہ وہ نیا بینچ بنائیں، جس کے بعد 5 رکنی بینچ کیا. اس کے بعد نہیں بن گیا. 5 رکنی بینچ جب بنا 2:30 بجے کے قریب پہ بحث شروع ہوئی تو پوچھا گیا کہ بھئی اب تو آپ کو کسی کو اعتراض نہیں کہ اگر یہ 5 ججز فیصلہ کر دیں. تو اس کے اوپر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اب یہ 5 ممبر بینچ سنیں بحث اور سننے کے بعد جو بھی ہے فیصلہ کرے، انصاف اور قانون کے مطابق کر دے. یہ بحث ہوتی رہی 2 دن، اور 2 دن کے بعد آج جب چیف جسٹس صاحب آئے اناؤنس کرنے تو انہوں نے کہا کہ یہ پٹیشنز ہم نے 3-2 میجورٹی سے ایکسیپٹ کر لی ہیں اور یہ فیصلہ ہمارا ہے، یہ فیصلہ مائنورٹی کا ہے. وہ پڑھ دیا. اس کے بعد کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں رہتا یا کسی قسم کا کسی کو حق نہیں ہے، فرینکلی کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو حق بھی نہیں ہے، ابہام بھی نہیں. یہ علی ظفر صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. بیرسٹر صلاح الدین صاحب پہلے تو سوری، میں وہ آپ کے لیے کہہ رہا تھا کہ بڑے رینونڈ لائر بھی اور ہم آپ سے سیکھتے بھی رہتے ہیں آپ کی تھریڈ سے، لیکن نام لینا میں بھول گیا. بیرسٹر صلاح الدین صاحب، یہ جو 4-3 والا سلسلہ ہے جو کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے،
وہ تو کافی سینئر لائر سے میری بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں اٹس ایبسرڈ ایون ٹو ایزیوم کہ جی یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. لیکن تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں, پیناما ورڈکٹ میں جو آپ کو ہم سے زیادہ یاد ہوگا, اس میں جسٹس گلزار اور جسٹس کھوسا صاحب جو تھے وہ درمیان میں تھوڑے سے غائب ہو گئے تھے, جے آئی ٹی پہ وہ ایگری نہیں کر رہے تھے. جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی اور اس کے بعد تو مطلب فیصلہ 3-0 ہونا چاہیے تھا, لیکن فیصلے والے دن ان کو شامل کیا گیا, آلدو کہ انہوں نے پوری سماعت میں وہ نہیں بیٹھے تھے جے آئی ٹی کے فیصلے آنے کے بعد. یہ کیا ایک ریلیونٹ ایگزامپل ہے جو کہ اس وقت پی ڈی ایم دے رہی ہے؟ اور یہ جو 4-3 ہے, آپ کے خیال میں یہ 3-2 کا ہی فیصلہ ہے اور آج فیصلہ ہو چکا ہے کہ 90 ڈے میں الیکشنز کرانے ہیں؟ جی شاہد صاحب دیکھیں, یہ جو امپورٹنٹ نوعیت کے, یہ امپورٹنٹ سیاسی نوعیت کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں کبھی کبھار اس قسم کے عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ نے پاناما کا بھی اگزامپل دیا, یہ آج جو ہوا ہے اس کا بھی اگزامپل ہے, پچھلے ہفتے میں جو ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ نارمل رول تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی جج, اگر ہم سارے ماشاءاللہ آپ نے اتنا السٹریس پینل بلایا ہے پریکٹسنگ وکیلوں کا, ہوتا ہے کئی بار ہوتا ہے کہ کیس کی سماعت میں 1-2-3 ججز اپنا مائنڈ میک اپ کر لیتے ہیں ون وے اور دی ادر. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جج صاحب جو ہیں وہ کہیں کہ بھائی میری نظر میں یہ پٹیشن قابل سماعت نہیں ہے, میں اٹھ کے جا رہا ہوں, یا میری نظر میں تو اس پٹیشن کو الاؤ ہو جانا چاہیے تو بس میں تو ابھی آرڈر کر رہا ہوں. ہوتا عموماً عام کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ویٹ کرتے ہیں جب تک پوری پروسیڈنگز ختم نہیں ہوتی, پھر انہوں نے پٹیشن کو خارج کرنا ہو یا الاؤ کرنا ہو تو وہ کرتے ہیں. تو اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں شاید افریدی صاحب کا اور جو من اللہ صاحب کی کنکرنس ہے وہ ان یوزول تھی, مگر دوسری جی آفریدی صاحب کی یا آفریدی صاحب کی اور من اللہ صاحب کی جو کنکرنس تھی وہ ان یوزول تھی. مگر دوسری طرف دیکھیں ایک جو پاناما کا ایگزامپل ہے وہ بھی ایک بڑا ایک بہت ہی ان یوزول کیس ہے. اب وہاں یہی ہوا کہ 2 جج صاحبان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نواز شریف صاحب کو فوراً نااہل قرار دے دینا چاہیے, اور انہوں نے ایسا آرڈر لکھ دیا. اس کے بعد 3 جج صاحبان نے جو میجورٹی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں, اس میں جے آئی ٹی ہونی چاہیے, ابھی ہم یہ قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ وہ نااہل ہیں یا نہیں. اور انہوں نے جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی, جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی, جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد ایک اسپیشل بینچ بنا اس جے آئی ٹی رپورٹ کو کنسیڈر کرنے کے لیے. وہ بینچ 3 جج صاحبان پہ مشتمل تھا اور اس پہ 12-13-14 دن اس پہ بحث ہوئی انہی 3 جج صاحبان کے سامنے. اور اس کے بعد جب فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف سنایا گیا تو مگر 5 ججز شامل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب ہم سارے ساتھ ہیں, جبکہ انہوں نے نہ جے آئی ٹی کی رپورٹ دیکھی تھی, نہ اس پہ کوئی بحث کا وہ حصہ رہے تھے اس کی ہیئرنگ کا. تو دیکھیں اس قسم کے جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں نا, اس لیے ہم شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے کیسز کو بہتر ہے کہ فل کورٹ سنیں, سب کو شامل کریں, سب کے ایک بار ویوز آ جائیں. جب اس طرح سے ہر روز بینچ تشکیل دیے جاتے ہیں, پھر ٹوٹتے ہیں, 2 آدمی ادھر 4 آدمی ادھر, اس پروسیس میں سپریم کورٹ کی جو اپنی ساخت ہے اور اپنی کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے, اور اس سے اس پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے. اچھا جدون صاحب, آپ نے سنا بیرسٹر صلاح الدین صاحب کو بھی اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کو بھی, تھوڑا سا یہ جو 2 جج صاحبان تھے, اطہر من اللہ صاحب اور ساتھ میں یحییٰ افریدی صاحب, انہوں نے جو آرڈر میں تحریر کیا, کیا اس سے یہ کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ یار وہ کیس سے خود الگ ہونا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ میں جو پڑھ رہا تھا, اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کیونکہ جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ however I leave it to the worthy Chief Justice to decide my retention in the present bench hearing the said petitions. یعنی انہوں نے ان کو کہا کہ اب میں اویلیبل ہوں اگر آپ مجھے رکھنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے, صرف وہ کہتے ہیں I concur with the articulate opinion recorded by Justice یحییٰ افریدی. تو اس کے بعد اگر ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا جاتا, obviously وہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہے, لیکن کیا اس پر کوشچن اٹھانا جو ہے وہ ویلڈ ہے جو کہ پی ڈی ایم یا سینئر لائرز اٹھا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اس طرح صلاح الدین صاحب نے کہا نا, سب سے پہلے یہ بات تھی کہ جو پہلا کوشچن اٹھا کہ آپ فل کورٹ بنا دیں,
تو آج اگر فل کورٹ یہی آرڈر دے دیتی, یہی میجارٹی دے دیتی کہ یہ الیکشن کرائیں, تو میرے خیال میں کوئی آبجیکشن نہیں تھا کسی طرف سے. ٹھیک, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں یو ہیو ٹو کانفیڈنس آف دا پیپل جو ہے ججمنٹ کو انڈورس کرتی ہے. یعنی اگر یہی آج کا فیصلہ فل کورٹ سے آ جاتا تو زیادہ بہت زیادہ ویٹیج ہوتی. کانفیڈنس آف دا پیپل. جی, اب آپ دیکھیں نا, اب اس ججمنٹ کے آنے سے کیا اثر پڑا ہے, مطلب کوئی کانفیڈنس ہو گئی ہے پوری سپریم کورٹ پہ کہ یا اس بینچ پہ جی کہ تمام لوگوں نے کہا جی ٹھیک فیصلہ ہے. اب اس کے اندر کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے, جس طرح ابھی انہوں نے ذکر کیا پاناما کا, 2 جج صاحبان نے اسی وقت فیصلہ دے دیا ہے کہ جی وداؤٹ اینی JIT یہ ڈسکوالیفائی ہے. دوسروں نے کہا جی ابھی ٹرائل ہی نہیں ہوا, کچھ ہوا ہی نہیں ہے, تو لیٹس دا JIT کم. اب انہوں نے جب رپورٹ ساری ہیئرنگ کر لی تو اس کے بعد دوبارہ آ کے وہ 5 بیٹھ کے لوگ بڑے حیران رہ گئے. اسی طرح کسی کو نہیں پتا تھا کہ جو بینچ کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اس کے لیے پراپر پروسیجر اڈاپٹ ہوتا ہے, سب کو پتا ہے. ایک نوٹ پٹ اپ ہوتا ہے, ریزن دینی پڑتی ہے کہ یہ بندہ کیوں نہیں بیٹھ رہا. 2 جج صاحبان نے کہہ دیا جی کہ ہم پہ آبجیکشن ہو گیا, ہم اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں. نہیں سر, اگر تو بینچ کانسٹیٹیوشن کے اس کے لیے ریزن دینا پڑتا ہے, تو کل جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اتنا لمبا چوڑا گلا کیا اور کیس سننے سے بھی انکار کر دیا, وہ بھی آرڈر آ گئے, وہ بھی ابھی آپ نے دیکھ لیا ابھی آرڈر, آپ نے شاید دیکھ لیا. کیونکہ بینچ کی فارمیشن جس طرح سے ہو رہی ہے اس پر کافی اعتراضات اٹھ رہے ہیں. دیکھیں بینچ بنتے نہیں ہے, میڈیا والوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ فیصلہ آئے گا. اب یہ بینچ جب 5 ممبر بینچ آیا ہے تو میجارٹی اب سامنے تو لوگ نہیں کہتے. آف دا ریکارڈ یہ تھا کہ 2-3 کا ریکارڈ کیا سر, سارے کورٹس رپورٹر ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں 3-2 کا فیصلہ ہے. اب کس طرح کو بینچ آیا تو وہ 5-4 کا فیصلہ. یہ کس طرح, یہ رپورٹروں کو کیا, رپورٹر کو جورسپروڈنس کو سمجھتے ہیں جی کہ یہ والا فیصلہ اس طرح آئے گا. دیکھیں نا آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے نا, معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ کے اندر سے ہی اس کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ ایٹ سٹیک ہو رہی ہے, کریکس آ رہے ہیں. اب ہم دیکھیں, ہمیں شرم آتی ہے کہ ایز اے جو لائرز ہم سارے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں اس ڈیبیٹ پہ. اب سپریم کورٹ کے اندر جب لوگوں کا کانفیڈنس نہیں رہے گا تو پھر آپ اپنی ججمنٹ کو کس طرح انڈورس کریں گے. لیکن جدوں صاحب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کانفیڈنس نہیں ہوگا, امپریشن یہ آ رہا ہے. لیکن ایک بریک پر چلتے ہیں, پھر علی ظفر صاحب کے سامنے یہ سوال پٹ کریں گے, یہ جو بینچ کی فارمیشن پر سوالات اٹھ رہے ہیں یہ کتنی اس میں ویٹیج ہے. بریک کے بعد پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب, بیرسٹر صلاح الدین صاحب, ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون صاحب اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں, اور گورنر پنجاب کے وکیل مصطفیٰ رمدے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ رمدے صاحب, ڈسکشن تو آج سارا دن ٹی وی چینلز پہ بھی ہوتی رہی, آپ آپس میں بھی گپ شپ کافی لگائی ہوگی سینئر لائرز نے, لیکن ایک امپریشن یہ کریٹ ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ انتخابات سے بھاگنا چاہ رہی ہیں. لیکن فیصلہ تو بڑا کلیئر آیا کہ 90 ڈیز کے اندر یا اس کے بعد کم از کم مطلب جلد از جلد آپ نے انتخابات جو ہیں گورنمنٹ نے کرانے ہیں. کیا گورنمنٹ کے پاس ابھی بھی ایسے کوئی لیگلی سپیکنگ کوئی ایکسکیوزز آ سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر سینسز ہیں 30 اپریل تک ہوئے نہ ہوئے, اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے, یا ابھی ہر صورت آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے الیکشنز ہونے ہی ہونے ہیں 90 ڈیز میں؟ پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس ون تھنگ جو ہمارے بھائی ہیں بڑے علی ظفر صاحب نے کی, کہ شاید لا منسٹر کی بات مضحکہ خیز ہے. یہ انفارچونیٹلی مضحکہ خیز نہیں ہے. یہ مضحکہ خیز ہوتی اگر پیناما کے بینچ میں وہ جج صاحبان آ کے فیصلہ نہ سناتے جو پیناما 1 میں اپنا فیصلہ دے کے سو کالڈ فنکٹس آفیشیو ہو چکے تھے. یہ نظیر یا پریسیڈنٹ انفارچونیٹلی پیناما میں پہلی دفعہ سیٹ کی گئی, اور آج in fact I think it would have been more proper and propriety did demand کہ آنریبل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور آنریبل جسٹس اطہر منالہ صاحب کو جب آج آرڈر سنایا گیا یا سنایا جانا تھا تو ان دونوں کو اس بینچ میں لازماً بٹھایا جاتا, بیکاز وہ اچھا رمدے صاحب قطع کلامی کی معافی, ایک پوائنٹ چھوٹا سا پوائنٹ کہ پیناما جو ورڈکٹ تھا وہ 5-0 تھا, لیکن پانچوں کے پانچوں ججز کے سائن موجود تھے اس فیصلے پر. آج کا جو آیا ہے اس میں تو 5 ججز کے دستخط ہیں, آخر میں فٹ نوٹ ضرور ہے جس کا حوالہ گورنمنٹ بھی دے رہی ہے. جی سر, پیناما 1 میں سے پیناما 1 میں ڈسینٹ تھی. کچھ جج صاحبان نے اسی وقت میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, اور کئیوں نے کہا تھا نہیں کہ اس کا فردر پروب ہوگا جو ہم مانیٹر کریں گے, اور اس پروب کے بعد انہوں نے پھر فیصلہ کیا تھا. سو جب پیناما 2 آیا تو تب دستخط ایک صفحے پہ تھے, لیکن پیناما 1 تھا تب فرق تھا. سو آج میرے خیال میں ان دونوں جج صاحبان کو جنہوں نے اسی سو موٹو
اور انہیں پٹیشنز کو ڈسمس کیا تھا ان کو ساتھ بٹھانا چاہیے تھا اس پیناما کی نظیر کو لیتے ہوئے. باقی صلاح الدین صاحب نے ایکچولی اور پرہیپس انفارچونیٹلی سب سے بہتر بات کی ہے کہ جب عدالت ایک پولیٹیکل تھکٹ میں جاتی ہے اور پولیٹیکل کویسچنز کو آربیٹریٹ کرنے بیٹھتی ہے تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے اگر آپ فل کورٹ بٹھائیں، جس کو جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے بھی کہا ہے، اور یہی غالباً منشا آرٹیکل 184(3) کی بھی ہے جو کہ فاروق نائک صاحب نے پلیڈ کی تھی. ایک دوسرا، جہاں تک سر تعلق ہے کہ فیصلہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، فیصلہ سر ایک تو پی ڈی ایم کے وکلاء نے کیٹیگوریکلی کل دوبارہ ری آئٹریٹ کیا تھا اپنا سٹینڈ کہ ہمیں الیکشن ہونے سے قطعی کسی قسم کی کوئی اعتراض ہمیں نہیں ہے. So I think we should not misquote Mr. Farooq Naik or Mr. Mansoor Awan or even Senator Kamran Murtaza. They never objected to the holding of elections. Likewise, the governor in Punjab, whom I represented, and from the arguments of the Council for Government of Khyber Pakhtunkhwa, and also the Council for ECP, کسی ایک وکیل نے یہ نکتہ یا یہ بحث یا یہ گراؤنڈ نہیں لی کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، نہ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں یہ پرابلم ہے یا یہ اس وقت کوئی گراؤنڈ ہے. البتہ یہ ڈسپیوٹ ضرور رہا ہے گورنر پنجاب کا کہ جی کیونکہ آرٹیکل 212(1) کا سیکنڈ پارٹ مجھے نہیں حکم دیتا کہ میں الیکشن کی ڈیٹ اپوائنٹ کروں، اس لیے میں کوئی یہ کام نہیں کرنا چاہتا جس کی پروویژن جو ہے آئین میں اویلیبل نہیں. اچھا بالکل رمدے صاحب آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی ظفر صاحب جی رمدے صاحب فاضل چیف جسٹس صاحب نے البتہ 2 دفعہ تفصیل سے یہ بات ضرور کہی کہ الیکشن ہونے ہیں، جو کہ ہر کوئی مانتا ہے کہ ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل پیریڈ ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر کوئی وجہ سے نہیں ہو سکتے تو then you come back to us because we are the forum which will, depending on any extraneous circumstances, perhaps be able to extend that. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب، ایک تو مصطفیٰ رمدے صاحب کو آپ تھوڑا سا وہ کر دیں، ان کو رسپونڈ کر دیں جو بھی انہوں نے کہا، ساتھ میں یہ کہہ دیں کہ دیکھیں اب تو یہ 4-3 اور 3-2 کی بحث میں پی ڈی ایم کہہ رہی ہے 4-3 ہے، فیصلہ 3-2 کا آ چکا ہے، تو یہ تو ایک اور آئینی بحران اور لیگل بیٹلز کی طرف یہ معاملہ جاتے دکھ رہا ہے. لیکن جو الیکشن جو اصل جو فیصلہ ہے اگر اس پر عمل نہ ہوا تو کیا وہ کانٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا؟ بہت کلیئرلی جی آپ کے دوسرے جواب کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں. پہلے اگر یہ فیصلہ 5 ممبر بینچ کا ہے، میجورٹی سے فیصلہ ہے، بہت کلیئر ڈائریکشن ہے، اور اگر اس کو کسی نے فالو نہ کیا، کسی نے اس کو نہ مانا یا اس سے انکار کیا تو وہ بڑا سیریس کنٹیمپٹ ہوگا. اور اس کی کوئی آپ نے دیکھا کہ جب کنٹیمپٹ ہوتی ہے تو پھر ہم نے ہسٹری میں دیکھا کہ پرائم منسٹر، تو یہ مجھے تو امید یہ ہے، اور میں نے آج کچھ انٹرویو سنے تھے گورنر کے پی کے بھی اور کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی، جو اطلاع آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ وہ تو اس ججمنٹ کو مانیں گے، بالکل مانیں گے. ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ اس فیصلے میں جب بحث ہو رہی تھی تو بڑا بھرپور ایک بحث ہو رہی ہے ایم کے اور دیگر جو ہمارے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں، چونکہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، تو یہ ہم الیکشن کو اس لیے نہیں ہولڈ کر سکیں گے. تو اس کے لیے اس چیز کو کور کرنے کے لیے کہ کل کو یہ بہانہ نہ بنائے، اس فیصلے میں بڑا کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ فیڈرل حکومت بھی، کیئر ٹیکر حکومت بھی، اور جتنی اتھارٹیز ہیں وہ پابند ہیں کہ پیسے بھی دیں اور جو سیکیورٹی ہے اور باقی جو سہولیات ہیں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے وہ فراہم کریں. تو اگر وہ بھی نہ کیا گیا وہ بھی میری نظر میں کنٹیمپٹ ہوگا. تو اس لیے یہ فیصلہ کنٹیمپٹ ہوگا. ٹھیک ہے، بڑا کلیئر فیصلہ ہے. باقی جو مصطفیٰ رمدے صاحب کہہ رہے تھے
اس شارٹ نوٹ کے بارے میں، میرا خیال ہے، میری نظر میں کوئی وکیل بھی جو جانتا ہے قانون کو وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بات کرے گا کہ یہ 5 ممبر بینچ ہے، 3 ممبر کی ججمنٹ ہے، اور اگر کوئی شامل نہیں ہوا تو وہ بحث کی جا سکتی ہے کہ کیوں نہیں شامل کیا گیا بینچ میں، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم خود ہی شامل کر لیں گے، وہ نہیں بھی بیٹھے 5 ممبر تو ہم 2 ممبرز کی اور فیصلے لے کے اس کو 7 ممبر بینچ بنا دیں گے. یہ چیز ناجائز ہے، اور یہ میرا خیال ہے کوئی بھی وکیل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ہاں باقی تنقید کر لیں کہ فل کورٹ بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے، رولز کیا ہیں، فی الحال جو قانون ہے. ٹھیک ہے سر. علی ظفر صاحب آپ کا آ گیا پوائنٹ، میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں. جدون صاحب، بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ صلاح الدین صاحب آپ نے سنا، علی ظفر صاحب کو بھی، رمدے صاحب کو بھی آپ نے سنا، آپ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، کون سی بات مذاق خیز ہے؟ پاناما بھی آپ نے بھی بات کی اس پر، پاناما ورڈکٹ پر بھی علی ظفر صاحب نے ادروائز کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور دوسرا ساتھ میں یہ بتائے گا کہ کیا وے فارورڈ اب کیا ہے؟ کیا مزید لیگل بیٹل آپ کو پائپ لائن میں نظر آتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں گے اب آسانی سے؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم آئین میں ابہام اگر کہیں نظر آتا ہے تو ہم کلیریفیکیشن کے لیے سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں، مگر کچھ عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے مزید پیچیدگیاں ہی نکل کے آتی ہیں، کوئی معاملہ صلح طرف نہیں جاتا. یہ چیز کہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاناما کا جو ججمنٹ تھا اس میں یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا پرابلم تھا. اسی طرح یہ بھی ایک عجیب و غریب فیصلہ ہے. اب جہاں تک کنٹیمپٹ کی بات ہے، نیچرلی اب حکومت نے تو ایک سٹینڈ لے لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی کنٹیمپٹ ہی نہیں ہے، ہم تو اسے 4-3 تصور کرتے ہیں. تو اب جب بھی اگر فرض کریں کچھ کریں کوئی کنٹیمپٹ فائل ہوگی تو پہلے اس چیز پہ بحث ہوگی. تو یہ ساری چیزیں بڑی آسانی سے شارٹ سرکٹ ہو سکتی تھیں، جس طرح سب نے کہا کہ بھائی آپ فل کورٹ فارم کر دیے، بنا دیتے، آپ 8-7 کا فیصلہ آ جاتا، 10-3 کا آتا، جو مرضی 10-5 کا آتا، جو مرضی آتا، سب کو وہ تسلیم ہوتا، اچھا ہوتا، برا ہوتا. مگر جب یہ اس قسم کی، اور یہ بہت ایک ضروری بات ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں الیکشن سے زیادہ ضروری بات ہے، ہماری سپریم کورٹ کی سروائیویبلٹی کی بات ہے. دیکھیں اب آپ گنے کن کن جج صاحبان نے کہا ہے کہ جج بینچ کی کانسٹیٹیوشن میں اپنا بالکل اللیگیلٹیز ہوتی ہیں. آپ سرونگ اور ریٹائرڈ ججز کی دیکھیں، میاں خیل صاحب نے کہا تھا ریٹائرمنٹ میں کے بعد کے موقع پہ، مقبول باقر صاحب نے کہا تھا. اب یہاں اپنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نوٹس دیکھتے ہیں، یایا افریدی صاحب، منصور علی شاہ صاحب، سردار طارق صاحب، بندو خیل صاحب، جب 8-8 10-10 سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہوں کہ یہ بینچز غلط طریقے سے کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، کچھ ججز کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، کچھ ججز کو ڈالا جاتا ہے، تو جب ججز کا اتنا کانفیڈنس اپنی سپریم کورٹ پہ ہوگا تو آپ عام جو لٹیگنٹس ہیں یا عام جو وکیل ہیں ان کا کیا کانفیڈنس رہے گا اس ادارے پہ؟ اس چیز کو مگر سپریم کورٹ رہے گا، ٹھیک ہے، سمجھ ہی نہیں پاتی. وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور ٹیک اپ کرنا چاہیے. بالکل، یو ہیو اے ویری ویلڈ پوائنٹ. صلاح الدین صاحب، جدون صاحب آپ علی ظفر صاحب کو کوئی رسپونڈ کر رہے تھے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ علی ظفر صاحب ایک پارٹی کے وکیل ہیں جی، اور وہ پی ٹی آئی کے لائرز فورم کے چیئرمین ہیں جی. انہوں نے تو ایک پارٹی لائن لی ہوئی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ اوپینین، کیونکہ انہوں نے پارٹی کا کیس بھی کیا ہے، اس میں وہ انڈیپینڈنٹ اوپینین دے سکتے ہیں. جیسا کہ صلاح الدین صاحب نے بات کی، ان کی بات میں دیکھیں یہ ہے کہ کنٹروورسی کریٹ ہو گئی. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ دیکھیں کانفیڈنس آف دا پیپل، جی، یہ علی ظفر صاحب یہ آپ بتا دیں کہ اس ججمنٹ کے اندر جی کیا معاملہ طے ہو گیا ہے یا کانفیڈنس آ گئی ہے؟ یہ بات علی ظفر صاحب کنٹیمپٹ کا آنسر تو بعد میں آئے گا نا، لیکن اس میں ایک اور میں ایک ایڈ کرتا ہوں، پھر آپ جا جائیں. الیکشن کمیشن نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ اگر 2 اسمبلیوں کے الیکشن ابھی ہو جاتے ہیں تو اس کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 218 ہے، اس کا سب آرٹیکل 3 ہے، اس کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس طرح انشور کرے گا کہ الیکشن ول بی ہیلڈ آنیسٹلی، فیئرلی اینڈ جسٹلی. مطلب جب نگران حکومت ہوگی تو اس کا سرکل جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. علی ظفر صاحب، جدون صاحب کو پلیز رسپونڈ کر دیں. وہ کہہ رہے ہیں چونکہ آپ تو یو آر فرام دا پی ٹی آئی،
تو آپ نے تو وہی کہنا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس میں عوام کا کانفیڈنس ہے؟ کیونکہ فل کورٹ ہوتا تو وہ ہوتی، لیکن ایک کنٹروورشل ججمنٹ ہے ان کے بقول. جی ہے، لیکن ان کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کوئی مقابلہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. یہ ایشو تھا آئین کی تشریح کا. اس میں کسی کا فائدہ یا نقصان نہیں ہے. اس میں صرف فیصلہ یہ کرنا تھا سپریم کورٹ نے کہ اعلان کس نے کرنا ہے. میرا موقف یہ ہے، اور مجھے یقین ہے، اور وہی موقف عدالت نے مانا، کہ آئین میں یا گورنر نے کرنا ہے اگر وہ ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلی، یا یہ پریزیڈنٹ کی پاور ہے سیکشن 57 الیکشن ایکٹ. ٹھیک ہے، چلے بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ کی آڈیو میں بھی کچھ ایشو آ رہا ہے، لیکن تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس بیرسٹر علی ظفر صاحب، بیرسٹر صلاح الدین صاحب، مندے صاحب، جہانگیر جدون صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ ہمیں جوائن کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ الیکشن کروائی کیوں نہیں دیتے. کیا یہ امپریشن درست ہے کہ آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور عمران خان اکثریت حاصل کر لیں گے اس لیے الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے؟ بریک کے بعد وہ ہمیں جوائن کریں. ویلکم بیک. ناظرین، بریک سے پہلے بیرسٹر علی ظفر صاحب، جہانگیر جدون صاحب، بیرسٹر صلاح الدین صاحب، مصطفیٰ رمدے صاحب، اور کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی. آپ نے سنی تقریباً ہر جو قانونی پہلو ہو سکتا ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی. آج کے فیصلے پر تفصیلی گفتگو کی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز شریف صاحب کے معاون خصوصی ہیں برائے انٹیریئر، اور ہم تو یہ کہیں گے کہ ان کے ترجمان بھی ہیں اس وقت. عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطا صاحب، بہت شکریہ. میں تھوڑا سا جو مسلم لیگ نون کے جو منسٹر صاحبان تھے وہ جو الیکشنز کے بارے میں اب تک ان کی رائے رہی ہے، یہ ذرا سنواتے ہیں آڈینس کو، پھر آپ کے پاس آتے ہیں. جی، اصولی طور پر تو آپ کے خیال میں ہونے چاہیے 90 ڈیز. دیکھیں، ہم آئین سے کسی قسم کا انحراف جو ہے ہم نہیں چاہیں گے. اب کورٹ اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے، لیٹس سی. سپریم کورٹ بھی تاریخ نہیں دے گی. سپریم کورٹ بھی الیکشن کمیشن کو پابند کرے گی کہ آپ الیکشن کرائیں، اتنی ڈیٹ کے اندر کرائیں، جو بھی وہ فیصلہ دیں گے. اب انشاءاللہ اپریل میں ان دونوں صوبوں میں انتخابات ہوں اور پورے زور سے ہوں گے. ہم بھی کمپیٹ کریں گے. فی الحال صرف قیاس آرائیاں ہیں کہ الیکشن میں تاخیر ہوگی. الیکشن جس طرح آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر اندر انشاءاللہ دونوں صوبوں میں ہوں. عطا تارڑ صاحب، بغیر اس بحث میں پڑے ہوئے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے یا 3-2 کا فیصلہ ہے، اب آرڈر آ گیا ہے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا ہے، آپ لوگ ریویو میں بھی نہیں جا رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ 90 دن کے اندر اندر آپ انتخابات کرائیں گے اور کرانا چاہتے ہیں، اور یہ تاثر غلط ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ انتخابات سے بھاگ رہی ہے. دیکھیے، انتخابات سے بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انتخابات سے کوئی بھاگنے کی بات ہو، مگر پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، اس اگریمنٹ نے فائنل ہونا ہے، فورن ایکسچینج ریزروز کی بات ہے، اور اس سال کیونکہ بجٹ میں اس بات کی توقع نہیں رکھی جا رہی تھی کہ الیکشن ہوں گے، تو جو الیکشن کا بجٹ رکھا گیا وہ اتنا نہیں رکھا گیا کہ اس میں الیکشن کا انعقاد ممکن ہو سکے. سینسس کے معاملات ہیں کہ جہاں پہ 2 صوبوں میں سینسس ہوگا، ان کا این ایف سی میں شیئر بھی بڑھ جائے گا، وسائل میں شیئر بھی بڑھ جائے گا، حلقہ بندیاں بھی ہو جائیں گی. تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈیلیمیٹیشن بھی چل رہی ہو اور آپ کے پاس فائنانس بھی نہ ہو اور باقی بھی آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہوں، تو اس دوران الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ کیا جائے. اب دیکھیے، مشاورت کے بعد ڈیٹ دینی ہے الیکشن کمیشن اور گورنر نے، الیکشن کمیشن اور صدر نے. اب آبویسلی ہم تو الیکشن کمیشن کو آگاہ کر چکے کہ فائنانس کے ایشوز ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، الیکشن بالکل ہونا چاہیے، بٹ پورے ملک میں الیکشن ایک دن ہو، کیونکہ تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا. جی تارڑ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو جواب منسٹری آف فائنانس نے، منسٹری آف ڈیفنس نے الیکشن کمیشن کو دیا تھا، کیا وہی جواب ہے آپ کا کہ نہ پیسے ہیں ہمارے پاس، نہ سیکیورٹی پرووائڈ ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن تو خود سے نہیں کرا سکتا نا الیکشن. اس کا مطلب بالکل الیکشن کمیشن خود سے الیکشن کنڈکٹ نہیں کروا سکتا، اور اب اگر فائنانس نہیں ہے تو کوئی سورس بتا دیا جائے کہ یہاں سے جو ہے وہ فائنانس اویلیبل ہوگا. تو دیکھیے، اس کا ایونچول حل یہی ہے کہ پورے ملک میں الیکشن ایک ہی تاریخ پہ ہوں. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 صوبوں میں الیکشن پہلے کروا دیے جائیں. اور پھر آئین کا آرٹیکل 224 ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی نگرانی میں الیکشن ہوں گے.
اب جب دو صوبوں میں حکومتیں جو بھی آئیں گی، جب ان کی نگرانی میں اور ان کی موجودگی میں جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا تو اس کے ریزلٹس کو کون تسلیم کرے گا؟ 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر اختیارات صوبوں کے پاس ہیں، اور جب صوبے اپنی حکومت کی پاور کو ایکسرسائز کریں گے، انفلوئنس کو ایکسرسائز کریں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی جو الیکشن ہے اس کی نگرانی کریں؟ تو طاہر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات ہونا جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تقریباً ممکن ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آپ تفصیلی اس کو پڑھیں تو اس میں بہت گنجائش موجود ہے۔ 90 دن کے حوالے سے کلیئرلی کہیں بھی بات نہیں کی گئی۔ یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکلز کے اندر رہ کر الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں، مگر مشاورت کے لیے روم چھوڑا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے معروضی حالات کو دیکھنا ہوگا، اور ان حالات میں مجھے یہ ممکن نہیں آتا کہ منوان جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ممکن ہو پائے۔ طاہر صاحب، لیکن یہ جو آپ نے منسٹری آف فائنانس کی بات کی، منسٹری آف ڈیفنس کی بات کی، یہ تو ساری چیزیں، اور یہ بھی کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائیں گے، کانسٹیٹیوشنل کیوس پیدا ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں تو آنریبل سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اگر 90 ڈے کا کہہ دیا یا 90 ڈے کے بعد کم از کم وقت میں، مطلب جلد از جلد انتخابات کا کہہ دیا ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ تو پھر کروانے پڑیں گے نا، انہوں نے تو ساری چیزیں کنسیڈر کی ہیں۔ بڑی ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ ہے جی، اور ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب 4-3 اور 3-2 کی بحث چل رہی ہے، نمبر 1، نمبر 2، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں جو بینچز کے اوپر معاملات اٹھائے جا رہے ہیں، تو جس ملک میں ایک بہت اعلیٰ عدلیہ کا ادارہ یہ تاثر دے گا کہ اس کے اندر بڑی شدید ڈویژن ہے، اور وہاں پہ فیصلے بھی ابہام سے آتے ہیں، میجورٹی فیصلہ نہیں آتا، مائنورٹی ڈیسیجن آتا ہے، تو پھر دیکھیے نا یہ بھی ان اٹ سیلف ایک کرائسس ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ اب جو قاضی فائدیسہ صاحب نے بینچز کی فارمیشن کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں، اس نے بڑے شدید تحفظات کو جنم دیا ہے، اور اس بینچ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ڈویژن اور وہ ایک انٹرنل کانفلکٹ بہت زیادہ عیاں تھی، جس کی وجہ سے آج یہ ایک ابہام ہے اور پورا ملک ایک ہیجانی کیفیت میں ہے کہ یہ فیصلہ 4-3 کا ہے یا 3-2 کا ہے۔ تو یہ بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس پر عطا طاہر صاحب کوئی مزید پٹیشن وغیرہ یا فیصلے کی، کیونکہ آج تو اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا کہ ریویو میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو کیا آپ ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس کا انتظار کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد کچھ آئیڈیلی 4-3 کے فیصلے کے بعد ہائی کورٹس کو اس پہ جو ہے وہ کیس ٹیک اپ کرنے چاہیے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار رہے گا کہ اس کے بعد سپریم کورٹ میں جایا جائے۔ آئیڈیلی تو یہی حالات ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے بات کی ڈویژن کے حوالے سے، اس کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے، اور یہ تاثر جا رہا ہے اور لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ بڑا ابہام ہے اور اس کو ایڈریس ہونا پڑے گا کسی نہ کسی ٹائم پہ۔ لیکن عطا طاہر صاحب یہ جو آپ 4-3 کا کہہ رہے ہیں، دیکھیں فیصلے پر 5 ججز کے دستخط ہیں، وہ 3-2 بنتا ہے، ایسے میں کیسے، مطلب فٹ نوٹ کی بیسس پہ 2 ججز کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی مثال موجود ہے ہمارے پاس؟ ایک پیناما ورڈکٹ تھا، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس میں جو پیناما 2 کا آخر میں فیصلہ آیا اس پر سر 5-0 کا فیصلہ تھا، لیکن دستخط 5 ججز کے موجود تھے، آلدو ان میں 2 جج صاحبان جو تھے ان کو فیصلے کے لیے بلایا گیا، وہ ان کو پہلے ہی فارغ کر دینا چاہیے تھا، 3-0 کا فیصلہ آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں اس کو تو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہ ہونا ہوگا تو یہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، نہ کہ پریس کانفرنسز میں ہوگا، تو آگے کیسے بڑھا جائے؟ واٹس دا وے فارورڈ؟ دیکھیں نا، اب جو فٹ نوٹ ہے یا اس کا آخری پیرا ہے 2 آنریبل ججز کے آرڈر کا، اس میں انہوں نے پچھلے 2 ججز کے آرڈرز کا حوالہ دیا، اس کو ری افرم کیا، اس کی تصدیق کی، اور کہا کہ ہم اس کو آرڈر کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اب پچھلا آرڈر جو ہے وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ انویلڈ ہو جائے۔ اب جب جورسڈکشن کے حوالے سے اور اس کیس سو موٹو کو ٹیک اپ کرنے کے حوالے سے 4 ججز کا بالکل کلیئر فیصلہ ہے، تو وہ اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اور پناما کا آپ نے اگزامپل خود دیا، اس میں 3 آنریبل ججز کا خیال تھا کہ ایک جے آئی ٹی بنائی جائے، اور جے آئی ٹی بنائی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 4-3 کی بحث اپنی جگہ موجود ہے، مگر اس فیصلے کے اندر مزید بھی گنجائش موجود ہے کہ بہت ساری چیزیں، فیکٹرز ہیں جو کنسیڈریشن میں آئیں گے، مشاورت ہوگی، اور الیکشن کنڈکٹ جنہوں نے کروانا ہے جب تک وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے تو بیچارہ اکیلا الیکشن کمیشن کیسے آگے معاملات کیسے نہیں کر سکتا؟ اور عطا طاہر صاحب آپ کی گفتگو کا کرکس یہ ہے کہ جو موقف تھا وفاقی حکومت کا، منسٹری آف فائنانس کا، منسٹری آف ڈیفنس کا، وہ جوں کا تو ہے، وہ اسی طرح ہے، نہ پیسے ہیں نہ سیکیورٹی ہے، تو اس کا مطلب الیکشن تو ہو ہی نہیں سکتے، پھر 180 دنوں میں بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر کوئی ایسی ڈیٹ ہوگی جس پہ تم پورے ملک میں ایک ٹائم پہ الیکشن ہو سکے،
کیونکہ دیکھیے لیکن سر اس کے لیے تو آپ نے اور اپوزیشن نے متفق ہونا ہوگا نا, وہ تو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں تیار. فائنانس کہاں سے آئے گا جی, سیکیورٹی کے ایشوز کیسے حل ہوں گے, ہلکا بندیاں, ڈیلیمیٹیشن جو سینسس کا ایک نتیجہ ہے اس میں سے کیسے ٹیکنیکلٹیز میں نکلا جائے گا, یہ سارے بڑے غور طلب سوالات ہیں جن کا جواب ابھی دینا مشکل ہے. ٹھیک. عطا تارڑ صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا معاون خصوصی برائے وزیراعظم شہباز شریف کلیئرٹی سے بول کہ وہی جواب ہے, نہ پیسے ہیں نہ سیکیورٹی ہے, تو ایسے میں 90 روز میں انتخابات کروانا اور اس فیصلے پر منوان عمل کرانا انہیں مشکل نظر آ رہا ہے. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.